अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। गैर कानूनी तारिकीन वतन की पाकिस्तान से वापसी 4 रोज़ रह गए हैं और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब डेडलाइन ख़त्म होगी तो उसके बाद कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन इस सारे अमल में जो तशवीशनाक अमल है, बात है, वो ये है कि कुछ तंजीमें, कुछ अशख़ास इस अमल को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनका मकसद या तो अपनी ज़ाती जो शख्सियत है उसको कायम दायम रखना है, कंट्रोवर्शियल बना के इस इशू को उसको केश करवाना है, या कुछ जो ग्रोह हैं या लोग हैं, जो कुव्वतें हैं, उनके आंखों में अपना कद बुलंद करना है। और यह भी हो सकता है कि इस अमल को कंट्रोवर्शियल बना के जो पाकिस्तान में कौमें बसती हैं, जिनकी एक तारीख है, एक सरजमीन है, उनको आपस में या उन कुव्वतों के साथ जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर बसते हैं उनके साथ लड़ाने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत का जो इस हवाले से फैसला किया गया या हुआ है, वो मौजूदा हालात में जो कौमें पाकिस्तान की बस्ती हैं, सिंधी, सराइकी, बलोच, लोकल पश्तून, पंजाबी, पहाड़ी, कश्मीरी, उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है कि पाकिस्तान से हर सूरत में गैर कानूनी तारीखें वापस चले जाएं, ताकि पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल बरकरार हो और मुआशी मौक़े पैदा हो, रोज़गार के मौक़े पैदा हो और सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को, वो हल हो सके। इस सूरत हाल में कल से जो एक्टिविटी शुरू हुई है उसमें कुछ अशख़ास ऐसे हैं जिनके अगर नाम लिए जाएं तो ऐसा लगता है कि उन अशख़ास ने इस अमल पर, इस सूरत हाल पर शायद गौर फिक्र नहीं किया और अपना कद ऊंचा करने के लिए अगर ऐसा अमल किया तो मेरे ख्याल में वो हर पाकिस्तानी शायरी के लिए बायस तशवीश है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल एक ग्रुप सामने आया है कि कंसर्न सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन राबिया जवेरिया आगा से मुलाकात की और मुझे इस हवाले से न सिर्फ तशवीश है, दुख है कि इस मुलाकात करने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाउसूल एक सियासतदान, नजरियाती आदमी और हर अमल में अपने उसूलों पर कायम रहने वाला फरतुल्लाह बाबर भी शामिल था और अफरोज़ साहब खटक भी शामिल था, जिसकी एक जदोजहद है जमहूरियत के लिए, कौमों की तहरीक के लिए, उनके हुकूक के लिए, आइन के लिए और कानून की पासदारी के हवाले से। JUI का एक सेनेटर इस वफद में शामिल है, तो कोई ये दुख की बात नहीं है, ये तशवीश की बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो रोशन ख्याल हैं, जो कौमों के हुकूक के दाई हैं और उन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी में जो जदोजहद की है वो कौमों को हुकूक की है, उनको मेरे ख्याल में इस अमल में मुलविस नहीं होना चाहिए था। तो जिन अशख़ास का मैंने नाम लिया, उन्होंने चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स से मुलाकात की और कहा कि ये जो अमल वफाकी हुकूमत करने जा रही है गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के हवाले से, ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, गैर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये है, वो है। और उनका ये भी दावा था कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उनको ये फैसला करने का कोई अख्तियार नहीं। तो इसका मतलब है कि जो भी दुनिया जहान का लुफंगा गैर कानूनी तौर पर आके पाकिस्तान में बस जाए, उसके रोज़गार के हवाले से थ्रेट पैदा हो, यहाँ मकामी लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ख़ास करके सिंध में उसकी डेमोग्राफी के लिए थ्रेट हो, ख़तरा बने, रोज़गार के लिए ख़तरा बने। ना सिर्फ यही,
صورتحال تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 17 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی یہاں پاکستان میں جو ہیں ان کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. انہوں نے غیر قانونی شناختی کارڈ حاصل کیے، پاسپورٹ حاصل کیے، یہاں مختلف دستاویز حاصل کیے، یہاں لوگوں کے روزگار پہ ڈاکے ڈالے، اور زیادہ سے زیادہ جو خطرناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی تھریٹس پیدا کیے یہاں مقامی لوگوں کے لیے. وہ مقامی لوگوں کے لیے تھریٹس ہیں کیونکہ وفاقی حکومت کے جو ڈیٹا ہے یا ان کا جو دعویٰ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں، اور وہ یہاں جو سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے اور غیر قانونی جو عمل ہیں ان میں ملوث پائے گئے ہیں. اور میجارٹی ان لوگوں کی ہے، وہ کراچی میں ڈاکے ہوں، وہ لاہور میں جو مختلف جو ہے غیر قانونی عمل ہو، پنڈی اور میرے خیال میں جو KPK کے جو وہاں مقامی آبادی ہے پشتون، ان کو بھی ان غیر قانونی جو مہاجرین ہیں ان کی آمد کے بعد خطرات لاحق ہو گئے ہیں. ان کی معیشت کو، ان کے امان کو، ان کی روایات کو، ان کی جو ریتیں تھیں ان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. بلوچستان کی بھی وہی صورتحال ہے. وہاں ان کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں، اور پنجاب بھی اس سے مبرا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ جس وقت سے وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ غیر قانونی تارکین وطن کو 31 اکتوبر تک ہر صورت میں واپس جانا چاہیے، تو اس حوالے سے زیادہ جو کاروائی ہوئی ہے وہ پنجاب سے ہوئی ہے، اور تقریباً ابھی تک جو لوگ واپس چلے گئے ہیں اس میں سے 37% جو لوگ ہیں وہ پنجاب سے واپس گئے ہیں. کراچی میں بڑی آبادی ہے ان غیر قانونی تارکین وطن کی. اسی طرح باقی جو پاکستان کے شہر ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہیں ان پہ یہ لوگ قابض ہو گئے ہیں زبردستی. یہاں جو بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ غیر قانونی، غیر منصفانہ اور باقی جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ زیادہ تر انہی غیر قانونی تارکین وطن کے وجہ سے ہیں. تو وفاقی حکومت نے میرے خیال میں سالوں کے بعد موجودہ جو پاکستان کی مختلف قومیں ہیں ان کی دلی خواہش کے مطابق یہ فیصلہ کیا، اور مختلف قوموں نے، سندھیوں نے، سرائکیوں نے، بلوچوں نے، مقامی جو پشتون ہیں KPK کے اصل جو سرزمین کے مالک ہیں، اور پنجابیوں نے اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کنسرن جو مبینہ شہری تھے جنہوں نے ملاقات کی اور اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک فورم آپ کو یاد ہے کہ عورت مارچ کے نام سے کچھ سال پہلے یہ فورم وجود میں آیا تھا، اور اس کا مقصد عورتوں کی حقوق کے حوالے سے ان کو برابر کا شہری کروانے کے لیے یا ان کو اس لیول پر لانے کے لیے اس فورم نے ایک جدوجہد شروع کی تھی. پاکستان کے جو بھی باشعور لوگ تھے، جمہوری لوگ تھے، آئین کے ماننے والے لوگ تھے، انسانی حقوق اور جینڈر فرق پر یقین نہ رکھنے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اس فورم کو سپورٹ کیا. پاکستان کے مختلف شہروں میں اس فورم پر مارچ ہوئے اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک آواز اٹھائی گئی، جس کی عام لوگوں نے، پاکستان کے شہریوں نے پذیرائی کی، اور یہ کہا کہ یہ برحق ہے کہ پاکستان کی عورتوں کو بھی برابر حقوق دیے جائیں. لیکن اچانک یہ عجیب ایک معاملہ ہوا کہ عورت مارچ فورم کی طرف سے 29 اکتوبر کو پاکستان کے جو دارالخلافہ ہیں، وفاقی دارالخلافہ ہے یا صوبائی دارالخلافہ ہیں، وہاں اس افغانی جو غیر قانونی مہاجرین ہیں یا جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں یا باقی جو دنیا کے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے واپسی کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا. باشعور لوگوں نے
جہاں کے جو اصل باشندے ہیں، قومیں ہیں، انہوں نے عورت مارچ کے اس اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور سندھ سمیت باقی جو صوبے ہیں وہاں کے جو جینین یا سن آف سوائلز ہیں، انہوں نے عورت مارچ کے اس اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ مینشن کیا ہے، انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک اپنا موقف جاری کیا ہے، خاص کر کے اس میں سندھ کے مختلف باشعور لوگ شامل ہیں، بلوچ شامل ہیں، اور باقی فورم سے بھی یہ آواز آئی ہے کہ عورت مارچ فورم کو اس حوالے سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کو، کسی ایک گروہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی یہ مثال موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے آپ کے ملک میں چلا ہے، اس کے پاس کوئی دستاویز نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہ ہو، اور وہ دن دناتا پھرتا رہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں اپنے ملک واپس چلے جائیں، وہاں سے پاکستان کا ویزا لے کے پاکستان آئیں، ان کو ویلکم کہا جائے گا۔ یہ اعلان وفاقی حکومت کر چکی ہے، اور میرے خیال میں باقی جو قومیں ہیں پاکستان کی سن آف سوائلز ہیں، ان کو بھی اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سندھیوں کو یہ کہنا ہے کہ اس عمل سے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، اس سے زیادہ اگر کوئی شہر یا دارالخلافہ یا دارالحکومت متاثر ہوا ہے تو وہ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔ وہاں کی ڈیموگرافی کو خطرات لاحق ہیں۔ اس کاروباری شہر کو جو ہب ہے کاروبار کے حوالے سے، معاشی ہب ہے، اس کے سیکیورٹی کو، امن امان کو خطرات ہیں، وہاں کے مقامی آبادیوں کو، روزگار کو خطرات ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، وہاں یہ غیر قانونی تارکین وطن یا الیگل امیگرینٹس ملوث پائے گئے۔ تو یہ ضروری ہے، ان شہریوں کا، سن آف سوائل کا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت اپنے اس فیصلے پر ہر صورت میں عمل درآمد کرے۔ جو بھی غیر قانونی ہیں بشمول افغان مہاجرین کے، وہ برمی ہوں، وہ بہاری ہوں، ان کو واپس اپنے وطن بھیجا جائے۔ اب مجھے حیرانگی اس حوالے سے ہے کہ نہ صرف اس وفاقی حکومت کے فیصلے کو، میرے خیال میں بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے، ساری سیاسی جماعتوں کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن مجھے جو دکھ ہے یا تشویش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے اپنے پاؤں پہ کیوں کلہاڑی مار رہی ہے۔ اس کے لیے سیاسی حالات ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آنے والے انتخابات کے حوالے سے یہ پارٹی خود یا اس کے رہنما، ان کی قیادت یہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور دوسری طرف اگر سندھ کے حوالے سے یہ جماعت یا ان کے رہنما اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے، بہاریوں کی سپورٹ کر کے، برمیوں کی سپورٹ کر کے، جو کراچی میں غیر قانونی جو سرگرمیاں ہیں ان میں ملوث پائے گئے ہیں، دہشت گردی، ڈاکے، قتل عام، اور وہاں کی مقامی آبادیوں کے روزگار کو جو خطرات ہیں، ان کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے آغا رفیع اللہ 2 دن پہلے یہاں سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی انٹیریئر کی، اس میں یہ موقف اختیار کر رہے تھے کہ بہاریوں کو شناختی کارڈ جاری کیے جائیں۔ عجیب ایک مطالبہ ہے، یہ پہلے سے ایک جماعت تھریٹ میں ہے، پولیٹیکلی تھریٹ میں ہے، اس کو خطرات لاحق ہیں۔ کیا یہ لوگ اس جماعت کو سندھ میں بھی دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، محدود کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے اسی جماعت کے ایک ایکس ایم این اے ڈاکٹر قادر مندوخیل نے قومی اسمبلی میں مختلف متنازع قانونی بل پیش کیے، اس میں یہ بھی تھا کہ جو یہ غیر قانونی لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ جاری کیے جائیں، شناختی کارڈ کو ڈومیسائل کا درجہ دیا جائے، اور اس طرح کے بہت سارے جو بل ہیں انہوں نے پیش کیے، جو چونکہ مسترد ہو گئے۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس حوالے سے اپنی آنکھیں کھول کے اپنے ان لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، اور سندھ کے مفادات، بلوچستان کے مفادات، KPK کے مفادات، پنجاب کے مفادات، کشمیر GB کے مفادات، ان کے مقامی لوگوں کے مفادات
سیاسی جماعتوں کی پرائرٹی ہونی چاہیے، اور انہی میں ان سیاسی جماعتوں کا بقا ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے۔ ان کو اپنی پالیسی غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے اور غیر قانونی لوگوں کے حوالے سے واضح کرنی چاہیے کہ ان کو ہر صورت میں پاکستان بدر کیا جائے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔